اکیلی ہے زہرا۔ گھر فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ گھر فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کرے درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کرے درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو نہ سونے نہ دیگر۔ اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو نہ سونے نہ دیگر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقیع میں یہاں پر، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پیران مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے،
شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پیران مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پیران مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اختر ہے زہرا کا نوحان کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مرگ اختر ہے زہرا کا نوحان کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پیران مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پیران مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سون شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پیران مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا صلوات محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل وہ کہتے ہیں بٹھا دو مولانا
मोहम्मद था वही आलम गुर्बत में रज़ा का आलम, करबला में जो शह करब बला का आलम, वही तस्लीम वही सब्र व रज़ा का आलम, वही तस्बीह वही ज़िक्र खुदा का आलम। नक्श तौहीद को इस तरह मिटाया जाए, जहर और साक़िए कौसर को पिलाया जाए। गो बहुत दूर वतन से थे हुसैन इब्न अली, था न गमख्वार भी उनका दम आखिर कोई। रोने वाले तो मगर उनके थे मौजूद कई, सर खुले ही सही मक्तल में बहन थी तो सही। था यकीन गम में मेरे जान को खोएगी बहन, था यकीन गम में मेरे जान को खोएगी बहन। फातिमा लाश पर और नाके पे रोएगी बहन। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बावाज़े बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सामने आ जाए, मेहरबानी होगी, थोड़ा गैप फिल कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा, अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलावत। जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज ग़ुलाम सैयदैन नजफ़ी साहब क़िबला व अल्लामा अलहाज सैयद फ़रद हुसैन मूसवी साहब क़िबला, सादात व मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में अशरा ज़ैनबिया 1434 हिजरी की आज ये छठी मजलिस अज़ा है और हम मुसलसल विलायत अली के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खुतबा गदीर के इक़्तिबासात में चंद मारूज़ात पेश की गईं और चंद मारूज़ात आज पेश की जाएंगी। इरशाद हुआ, हुज़ूर ने फरमाया, माशिरन नास, ए लोगों के गिरोह हो। ये जो माशिरन नास का जुमला है, याद होगा अर्ज़ किया था, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है और ये जुमला निदा सबसे पहले इस्तेमाल किया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, जब वो कहा कि मेरे बेटे के अक़ीक़े की तरफ आओ। इससे पहले एक और हस्ती ने इस माशिरन नास को
استعمال کیا ہے. آئے ذرا وہ بھی سن لیجیے. وہ ہے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. بوازِ بلند صلوات. جب وہ بچے کو لے کر کعبے سے باہر آئیں تو بی بی نے یہ جملہ کہا: معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہو، ان اللہ اختارنی علی المختارات من قبلی وفضلنی علی من مضی من قبلی. لوگو سن لو کہ اللہ کی ذات نے مجھے ساری چنی ہوئی بیویوں پر چنا ہوا قرار دیا. بوازِ بلند صلوات. وفضلنی علی من مضی من قبلی، اور اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے ہر اس خاتون پر جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہے. دیکھیے کیا کہنا ان کے خاندان کے بیلنس کا، کیونکہ ان کے بعد ایک بی بی ایسی آنے والی ہے کہ جو ان سے افضل ہے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا جو اب تک گزر چکی ہیں بیویاں، ان سب مختارات پر میں افضل ہوں، ان سب پر اللہ نے مجھے افضل بنایا. اب اس کی دلیل جو بی بی نے دی وہ ذرا سن لیجئے. ارشاد فرمایا واختار اللہ مریم، واختار مریم، اللہ نے مریم کو چنا. کیوں؟ اس لیے حین حانت و وضعت، اس لیے کہ بی بی کے وضع حمل کی مشکلات کو حل کیا اللہ کی ذات نے، اور کہا کہ حزی بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، کہ اے بی بی جب تک تنا نہیں ہلاؤ گی تو اس وقت تک اب خرما نہیں آئیں گے. اب کیونکہ عیسیٰ ہو گئے ہیں پیدا، فحزت، پس بی بی نے تنا ہلایا، تب بی بی کو خرما ملے. من الشجر الیابس، اس درخت سے جس درخت کو ہلایا تھا. بی بی کہتی ہیں یہ تو مریم تھی، مریم کا یہ مقام تھا کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی مریم کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا اور مجھے خانہ کعبہ میں بلایا گیا. بوازِ بلند صلوات. وَإِنِّي وَلَدْتُ فِي الْكَعْبَةِ وَبَقِيتُ فِيهِ 3 أَيَّامٍ آكِلَةً مِنْ أَثْمَارِ الْجَنَّةِ وَأَرْزَاقِهَا. اللہ نے مجھے اس لیے مریم سے افضل بنایا کہ جب مریم کا بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے آواز دی اب تنا ہلاؤ گی تو خرما ملے گا. جنت کا کھانا بند ہو گیا. میں نے علی کو کعبہ میں جنم بھی دیا. میں اور علی کعبے میں 3 دن موجود رہے، اور صرف موجود نہیں رہی، اللہ کی جنت کے پھل بھی کھاتی رہی، اللہ کا رزق بھی آتا رہا. تو یہ معاشر الناس کا جملہ حضرت فاطمہ بنت اسد پہلے استعمال کر چکی ہیں. پھر فرماتی ہیں واختار آسیہ بنت مزاحم، اللہ نے چنا آسیہ بنت مزاحم کو حین عبدت فی مکان لا يحب ان يعبد اللہ فیہ، اس لیے کہ بی بی نے مجبوراً اس جگہ عبادت کی کہ جہاں پر عبادت پسند نہیں کی جاتی تھی. وَلَكِنَّنِي عَبَدتُ اللَّهَ اخْتِيَارًا فِي بَيْتِ عمران، فرعون کے گھر میں آسیہ نے مجبوراً عبادت کی ہے، عمران کے گھر میں میں نے اختیاراً عبادت کی. اللہ اکبر.
تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے، یہ دو معاشر الناس پہلے تاریخ میں گزر چکے، ایک بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے فرمایا معاشر الناس، اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا معاشر الناس. یہ دو وہاں اور 45 غدیر کے خطبے میں. اب چلیں ذرا معاشر الناس کے اقتباسات کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہے تو. معاشر الناس، حضور خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگوں کے گروہ لا تذلوا عنہ. ان جملوں پہ خاص توجہ رہے. میں نے ولایت علی کا اعلان پہنچا دیا ہے تمہیں، اور تم سے اب کہہ رہا ہوں اے لوگو علی کے باب میں علی کی بابت گمراہ نہ ہونا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے والوں کو. لا تذلوا عنہ ولا تنفروا منہ، اور علی سے نفرت نہ کرنا. جیسا پہلے دن عرض کیا تھا، اگر صیغہ امر خالی از قرینہ ہو تو دال بر وجوب ہوتا ہے. آج سن لیجئے، اگر نہیں کا صیغہ کسی قرینے سے خالی ہو تو وہ دال بر حرمت ہوتا ہے. نبی نے یہ نہیں کا صیغہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ علی کے راستے کو چھوڑنا بھی حرام ہے اور علی سے نفرت کرنا بھی حرام ہے. لا تذلوا عنہ ولا تنفروا منہ ولا تستنکفوا من ولایتہ، اور علی کی ولایت سے انکار نہ کرنا. علی کی ولایت سے انکار بھی حرام ہے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ حرمت کی دلیل آ رہی، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اور پھر وجہ بیان کی کیوں. فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت بھی کرتا ہے، حق پہ عمل بھی کرتا ہے. علی ہادی حق بھی ہے، علی عامل حق بھی ہے. اسی لیے محدث دہلوی نے لکھا اذا تمت العصمت کانت افعیلها کلها حقا. جب عصمت، تفہیمات الہیہ میں عبدالعزیز نے، دہلوی نے لکھا، جب عصمت کمال پہ پہنچ جائے تو پھر اس کا ہر فعل حق ہو جاتا ہے. انی لا اقول، انی ما اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا انہا تطابق الحق کہ معصوم حق کے مطابق عمل کرتا ہے، بل ہی الحق بعینہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں معصوم جو کہہ دے وہ حق، جو کر دے وہ حق. کچھ ملاحظہ کیا آپ نے؟ معصوم جو کہہ دے وہ حق، جو کر دے وہ حق، اس کا ہر قول ہر فعل حق بن جاتا ہے. اور پھر آگے خود فرماتے ہیں، جیسے آپ نے سائنس پڑھی ہے نا، پہلے آتا ہے کلیہ، کلیہ کے بعد آتی ہے ایگزامپل. پہلے آئنسٹائن نے کلیہ دیا، تھامس ایڈیسن نے پہلے بلب کا کلیہ دیا، اس کے بعد باقاعدہ اس کی پریکٹیکلی ایگزامپل دی. اب ایگزامپل دے رہے ہیں دہلوی صاحب، کہتے ہیں کما دعا الرسول لعلی ابن ابی طالب وقال اللہم ادر الحق حیث ما دار علی وما قال اللہم ادر علی حیث ما دار الحق، کا عصمت کمال کی، عصمت کاملہ کی مثال یہ ہے جیسے نبی نے دعا کر کے کہا تھا بار الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، یہ نہیں کہا علی کو ادھر پھیر جدھر حق جائے. فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ
वयनहा अन्हु, अली हक की तरफ हिदायत करेंगे और हक पे अमल करेंगे। और इसलिए अली के साथ नफरत न करना, विलायत से इनकार न करना, अली की मुखालिफत न करना, अली से गुमराह न होना, इसलिए कि बातिल भागता है तो अली से। लीजिए मसला हल हो गया। जो जो अली से भाग जाए वही वही बातिल है। भागता है वयनहा अन्हु, और अली भगाते भी हैं बातिल को और रोकते भी हैं बातिल से। अगला जुमला सुभान अल्लाह, वला ताखुज़ुहु फिल्लाहि लौमत लाइम, वला याखुज़ुहु फिल्लाहि लौमत लाइम, और मलामत करने वालों की मलामत से अली घबराते नहीं हैं। अली को परवाह नहीं होती कि कितने मुखालिफ हैं। अली उस मुजाहिद का नाम है कि जिसने ज़र्ब मार के कभी माजरत नहीं की। अल्लाह अकबर। जब अली के सबसे बड़े हरीफ ने कहा मेरे पास बड़े लश्कर हैं, जरा आना तो संभल के आना, तो सरकार फरमाते हैं सुम्मा अलम या फुला इब्न फुला इन्नी कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का व सैफुल्लज़ी क़तलतुहुम बिही माई, मैंने तेरे नाना को भी मारा है, तेरे नाना के भाई को भी मारा है, मैंने तेरे मामू को भी मारा है, मैंने तेरे चचा को भी मारा है, मैंने तेरे भाई को भी मारा है, और जिस तलवार से मैंने तेरे बुजुर्गों की गर्दनें उड़ाई थी न उसे जंग लगा है न मैं बूढ़ा हुआ। तो मौला कायनात वो हैं, हजरत रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि जो यहदी इलल हक व यामलु बिही व युज़हिकुल बातिल व यनहा अन्हु वला ताखुज़ुहु फिल्लाहि लौमत लाइम, इसे मलामत करने वालों की मलामत नुकसान नहीं पहुंचाती। सुम्मा, फिर इसके बाद एक और वजह भी है जो मैं अली को वली बना रहा हूं, मौला बना रहा हूं, एक और वजह भी है। सुम्मा इन्नहु अव्वलु मन आमन बिल्लाहि व रसूलिही, इससे पहले तो अल्लाह और रसूल की किसी ने तस्दीक ही नहीं की। कोई समझ रहे या नहीं? अल्लाह अकबर। इससे पहले किसी ने इजहार ईमान बिल्लाह नहीं किया, इजहार ईमान बिर रसूल नहीं किया। वफदा रसूलहू बेनफ्से, अली के अलावा रसूल का कोई फिदिया नहीं बना। अल्लाह अकबर। कुर्बानी। वला आहदुन याबुदुल्लाह वकाना मा रसूलिही, और ये अली इसलिए विलायत के काबिल है कि हमेशा ये रसूल के साथ रहे, कभी रसूल को छोड़ के नहीं गए। पता चला वो विलायतें नहीं ले सकते जो कभी भी रसूल को छोड़ना है। वली वो होता है जो हमेशा रसूल के साथ रहे। वला अहदुन याबुदुल्लाह मा रसूलिही गैरो, एक जमाना था 7 साल मुसलसल मिनर रिजाल गैरो, मर्दों में से 7 साल मुसलसल अली के अलावा अल्लाह के रसूल के साथ मिलके कभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए जब मोमिन ही न थे तो नमाज क्या पढ़े। अल्लाह अकबर। ये बाकायदा वजूह बयान हो रही है, रीजंस बयान हो रही है कि क्यों मैं अपने भाई अली को विलायत का मनसब दे रहा हूं। माशर अन्नास, अगला पैराग्राफ।
توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ ہو۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ہیں تو سارے مسلمان، ہیں سارے مسلمان، کافر کوئی نہیں۔ 1,30,000 کا 30,000 سارا کا سارا مجمع مسلمانوں کا ہے۔ آپ اگر آڈینس سے خطاب کر رہے ہوں، جیسے میں خطاب کرتا ہوں، کہتا ہوں مومنین و مومنات، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ منافق بھی سن رہا ہو انٹرنیٹ پہ، تو میں تو زیادہ کثرت کا خیال رکھوں گا، وہاں تو کوئی کافر ہے ہی نہیں، سارے مسلمان ہیں، تو یہ معاشر الناس کیوں کہہ رہے ہیں؟ معاشر المسلمین کیوں نہیں کہتے؟ معاشر المومنین کیوں نہیں کہا؟ معاشر المتقین کیوں نہیں کہا؟ معاشر المخلصین کیوں نہیں کہا؟ کوئی اور لفظ لے آئے نا، ہے تو سارے مسلمان، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول جواب دے، سمجھو جو سٹیٹس تھا ابو طالب کے سامنے عقیقہ کھانے والوں کا، جو سٹیٹس تھا علی کی ولادت کے وقت مادر علی سے علی کا قصیدہ سننے والوں کا، ابھی وہی سٹیٹس ہے ان سامنے والوں کا۔ آج کے بعد طے ہوگا مسلمان ہے یا مومن ہے یا غیر مسلمان۔ مولا سلامت رکھے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں خطبہ غدیر کو؟ ظاہر ہے کہ کل ہمیں بیٹھنا ہوگا جلدی، آج تو لیٹ ہو گئے، کل ہم چاہتے ہیں کہ جلدی انشاءاللہ، تاکہ حسینی بھائی کی گھڑی جلدی چلتی ہے، تو انشاءاللہ کل 8 سے 9 ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہاں سے 9 بجے ختم کر لیں، تو وقت پہ تشریف لے آئیں 7:30 بجے تک، تاکہ کل بھی گھنٹہ پوری گفتگو ہو، اور کل امام علی رضا علیہ السلام کا تابوت بھی ہوگا۔ مگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی تشنگی نہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور اقتباسات آپ کی خدمت میں معاشر الناس کے پیش کیے جائیں۔ ایک اور اقتباس، معاشر الناس انہو امام من اللہ ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے حضور نے سمجھا بجھا دیا، لوگوں یہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ پتہ چلا کچھ لوگوں کی طرف سے بھی امام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ اب ہم نے دیکھا قبلہ محترم، ہم نے لغت میں دیکھا کہ امام کے ذرا معنی تو دیکھیں، یہ جو اللہ کی طرف سے امام ہے، امام کہتے کس کو ہے؟ تو ہمیں امام کا پہلا معنی جو ملا وہ تھا پیمانہ، یہ مستر کہتے ہیں نا، مستر جس کے ذریعے آپ ایک فٹ میجرمنٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیمانہ۔ تو سب ایک معنی ہمیں ملا امام کا پیمانہ، یہ اللہ کی طرف سے پیمانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر دنیا کے لیے میجرمنٹ کرنی ہے تو اس مستر سے کرنا، آخرت کے لیے اگر میجرمنٹ کرنی ہے تو علی سے کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور لفظ دیا، فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لے لیا بستی والوں سے، انہما لب امام مبین، یہ دونوں بستیاں کھلے میدان میں تھیں۔ امام کا ایک معنی آ گیا میدان، کھلی شاہراہ، اوپن ہائی وے یا اوپن فیلڈ کو کہتے ہیں امام، یہ لغت میں۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن جب سورہ ہجر میں استعمال کر رہا ہے، یہ جو استعمال کیا ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پہ تھیں، کھلے میدان میں تھیں، یہ سب لوگ دیکھ سکتے تھے۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی، اِنَّهُ إِمَامٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ یہ بات آج طے ہو گئی، امام اسے کہتے ہیں لغت میں کہ جو کھلا میدان ہو۔ تو امامت سقیفے میں طے نہ کرنا، جب بھی کرنا غدیر کے کھلے میدان میں کرنا۔ امام کا معنی ہی کھلا میدان، کیوں چاہیے؟ یہ امام کا سمجھ گئے؟ اچھا ایک امام کا معنی اور بھی ہے، وہ بھی آپ سن لیں، آپ کو کام آئے گا۔ امام کا معنی ہے
فرنٹ. امام یعنی فرنٹ, سامنے. شاباش. فرنٹ جو ہوتا ہے نا, فرنٹ, یہ فرنٹ لائن ہے, اس کو بھی امام کہتے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات, کیونکہ امام کا معنی ہی فرنٹ ہے. نبی کے دور میں کوئی اور بھی امام ہوتا تو فرنٹ پہ بھیجتے. جی ہاں, تو امام کا ایک معنی فرنٹ. اب یہ ذہن میں رکھ لیا, انہو امام من اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے امام. اور فرمایا لن یتوب اللہ, اللہ اس کی توبہ کو ہرگز قبول نہ کرے گا جو اس کی امامت کا انکار کرے. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. اب نہ پوچھنا کہ حارث بن نعمان فہری کی توبہ کیسے قبول نہ ہوئی. نبی تو بتا چکے ہیں علی کی امامت کے منکر کی توبہ قبول ہوتی نہیں. اللہ اکبر. جو انکار کرے علی کی ولایت و امامت کا, اس کی توبہ قبول نہیں. بل یغفر اللہ, اور اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. یہ حضور خطبہ غدیر میں کہہ رہے ہیں. اسے معافی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی جو میرے بھائی علی کی امامت کا منکر ہوگا, ولایت کا منکر ہوگا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اس کی مغفرت قبول نہیں, توبہ قبول نہیں, جو منکر ولایت و امامت علی ہے. پھر سرکار نے ایک معاشر الناس اور کہا, اس کو بھی ذرا سن لیجئے, یہ بھی آپ کو کام آئے گا. معاشر الناس انہو جنب اللہ الذی نزل فی الکتاب. قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے افسوس میں نے کیوں زیادتی کی, کیوں تفریط کی, کیوں میں نے تنقیص کی, کیوں میں نے مخالفت کی اس کی جو اللہ کا پہلو تھا. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ اللہ جو بے زبان ہے اس کی لسان کا نام علی ہے. جو اللہ جو پہلو کے بغیر ہے اس کے پہلو کا نام علی ہے. وہ اللہ جو چہرے کے بغیر ہے اس کے چہرے کا نام علی ہے. جو اللہ ہاتھ کے بغیر ہے اس کے ہاتھ کا نام علی ہے. جو اللہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس کے ولی اللہ کا نام علی ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. اب ایک اور لفظ آج سے یاد کر لیجئے گا. آپ نے باقی الفاظ تو ہمیشہ یاد رکھے ہوئے ہیں, القاب مولا کے, لسان اللہ, ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ, ولی اللہ, نفس اللہ, یہ تو آپ کو یاد ہے. آج یاد کر لیجئے جنب اللہ. یہ خطبہ غدیر میں آیا. اس لیے میں علی کو ولایت کا منصب دے رہا ہوں کہ یہ جنب اللہ ہے, اللہ کا پہلو ہے. اب اصل میں ترجمہ کرنے والوں نے یہی لکھا کہ اللہ کا پہلو ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ترجمہ کیا ہے. انہو جنب اللہ, یہ اللہ کی سائیڈ ہے, یہ اللہ کی ڈائریکشن ہے. سمجھے ذرا. آپ ایڈریس کے لیے ڈائریکشن لے کے جاتے ہیں نا, دوسرے لفظ میں سمجھ لیں توحید کے جی پی ایس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. جنب اللہ, جی ہاں, ڈائریکشن. جنب سے ہے جانب, توجہ رہے, جانب جنب سے ہے. جنب سائیڈ, جانب سائیڈ والا. یہ من جانب نہیں کہتے, من جانب, یہ خط ہے من جانب,
غلام السیدین مثلا، یعنی ان کی طرف سے آ رہا ہے. یہ جناب بھی اسی سے ہے، یہ جو جناب کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ہے. جناب کو اسی لیے جناب کہتے ہیں کہ وہ قریب ہوتے ہیں، جنب کی طرح ہوتے ہیں، یہ بھی اسی سے ہے، جنب، جانب. تو اب پتہ چلا کہ جانب مطلب کوئی پارٹی والا، طرف والا، کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی جانب میں نہیں آ سکتا جب تک جنب اللہ سے تمسک نہ کرے. یعنی کوئی اللہ کی پارٹی میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک علی کے سامنے اپنا زانو طے نہ کرے. جنب اللہ یہ ملازم فرما لیا آپ نے. یہ مولا کائنات کے بارے میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں من رد علی قولی ملعون ملعون مغضوب مغضوب علی ما رد علی قولی ھذا ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی ھذا. جو ولایت علی کے اس جملے کا انکار کرے وہ ڈبل ملعون ہے، ڈبل مغضوب ہے. اب آپ سورہ فاتحہ پڑھنا تو غیر المغضوب علیہم میں سمجھ لینا کہ دشمنان علی مراد ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں من رد ذالک، جو اس ولایت علی کا انکار کرے فقد کفر کفر الاولی. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ کافر ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اس زمانے کے وہ کافر ہے. جس شخص نے بھی علی کی ومن رد علی قولی ھذا فہو کافر، دوسرے پیراگراف میں جس نے مولا علی کی ولایت کے اس اعلان کا انکار کیا وہ کافر ہے. لہ النار، جنت اس کی ملکیت ہے، جہنم اس کی ملکیت ہے. لہ النار، جنت ملکیت ہے محب علی کی، وراثت ہے محب علی کی، اور نار جہنم وراثت نہیں، ملکیت ہے عدو علی کی. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا، جسے چاہے جہنم میں لے جائے، کیونکہ ملکیت لہو سے مراد اس کی ملکیت ہے جہنم جو میرے اس بھائی کی ولایت کے قول کا منکر ہو، جو میری اس بات کو نہ مانے. اچھا، دو جگہ کہا ملعون ملعون مغضوب مغضوب. کیوں؟ ایک ہی کافی ہوتا ہے. یہ تاکید لفظی ہے. جب کسی کو جلانا مقصود ہو کہ یہ سڑ بھن جائے، ابھی سڑ بھن جائے، وہاں پر ایسے لفظ کہتے ہیں گویا نبی کی خواہش یہ ہے کہ جو منکر ولایت علی ہے وہ غدیر میں بھن جائے، غدیر میں سڑ جائے. ڈبل کہا ملعون ملعون مغضوب مغضوب. ایک یہاں جملہ اور ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس دن مولانا محترم نے، یاد ہے، کہا تھا نا یہیں پر کہ ذرا وضاحت اس کی ہو جائے، تو آج میں وہ وضاحت کر دوں کیونکہ وہ کہیں بھول نہ جائے، عشرہ چلا جائے گا. جب حضور تشریف لائے معراج سے تو حضور سے پوچھا کہ تکلمک اللہ فی ای لغت، کلمک اللہ فی ای لغت، کس لغت میں اللہ نے، کس لہجے میں اللہ نے آپ سے شب معراج میں بات کی؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تکلمنی بلغت علی ابن ابی طالب. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سرکار
मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर अल्लाह ने गुफ्तगू की अली के लहजे में। आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या अल्लाह अगर चाहता, वो जो मूसा से दरख्त से बात करता था, वो जो बाकी अंबिया से पहाड़ों के ज़रिए बात करता रहा, दरियाओं की रवानियों से बात करता रहा, गरज से बात करता रहा, वो अगर चाहता तो किसी और लहजे में बात कर लेता। उसने अली के लहजे में शब मेराज में बात क्यों की? जवाब दूं? पहले सुन लें। नबी ने अली की विलादत के दिन, तीसरे दिन, जब अली को हाथों पे लिया अपनी चची अम्मा से और पब्लिक के सामने जा रहे थे, लगभग 130 लोग वहाँ मौजूद थे, जिनमें हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जैसे चचा और बुजुर्गवार भी थे, बल्कि यूँ कहूँ कि तकरीबन 130 रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो फ्यूचर में होने वाले थे, उनके सामने नबी ने एक कसीदा पढ़ा अपने भाई अली के बारे में। पहले वो कसीदा सुने, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अली के लहजे में बात क्यों की। पढ़ूँ कसीदा? फवल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही, कहते हैं मुझ मोहम्मद को उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। इब्तदा बिस्सुहुफ़िल्लती अनज़लल्लाहु अला आदम व तला इब्नुहु शीर। मेरे भाई अली ने जब मुझसे मुलाकात की तो सबसे पहले इब्तिदा की अली ने आदम के सहीफे पढ़ने से, जो अल्लाह ने नाजिल किए थे आदम पर, पढ़े थे उनके बेटे शीस ने। लौ हज़र शीसुन लअक़र्रन्नहु अहफ़ज़ु बिहा मिन्हु। अगर शीस आज मौजूद होते तो काबे के अराउंड ये इकरार करके जाते, मेरे बाबा आदम के सहीफे मुझसे ज्यादा अली को याद है। अल्लाहु अकबर। थक तो नहीं गए ना? ये थक गए तो बस कर दूं, मसाए पढ़ दूं। सबसे पहले मेरे भाई ने वो सहीफे पढ़े जो आदम पे नाजिल हुए, उनके बेटे शीस ने उनकी तिलावत की। सुम्मा सोहफा नूहन, फिर मेरे भाई ने तिलावत की नूह के सहीफों की, सहीफे की नहीं, सहीफों की, जमा का सीगा है, सहीफों की तिलावत की। सुम्मा सोहफा इब्राहिम, फिर इब्राहिम के सहीफे पढ़े मेरे भाई ने। सुम्मा करा तौरात मूसा, फिर मूसा की तौरात पढ़ी। कितने दिन के हैं अली? 3 दिन के। 3 दिन का बच्चा आदम का सहीफा पढ़ रहा है, नूह का सहीफे पढ़ रहा है, नूह के सहीफे पढ़ रहा है, इब्राहिम के सहीफे पढ़ रहा है, मूसा की तौरात पढ़ रहा है। आप उसका कंपैरिजन उनके साथ कर रहे हैं जिनको उम्र भर बकरा याद ना हुई। मौला सलामत रहे। मेरे भाई ने सुम्मा तला सुम्मा करा तौरात मूसा, फिर मूसा की तौरात पढ़ी। अगला जुमला खुदा की कसम अजीब है, फरमाते हैं लौ हज़र मूसा लअक़र्रहु अन्नहु अहफ़ज़ु बिही मिन्नी मिन्हु। अगर मूसा सुन लेते मेरे भाई अली के मुंह से तौरात, तो ये इकरार किए बगैर काबे से न जाते कि तौरात अली को मुझसे ज्यादा याद है। सुभान अल्लाह। सुम्मा सुम्मा इंजीला ईसा, फिर ईसा की इंजील को पढ़ा। लौ हाजरा, अगर हाजिर होते ईसा। देखिए हुजूर है ना, हुजूर बलागत देखें, क्योंकि यहां कुछ नबी जा चुके हैं, कुछ जिंदा है, लिहाजा माता का लफ्ज नहीं कहा, आहिया हయ్యा का लफ्ज नहीं कहा, हाजरा कहा। हाजरा
اگر حاضر ہو، وہ جو مر گئے حاضر ہو، جو چوتھے آسمان پہ جو بیٹھا ہے وہ حاضر ہو. لو حضر عیسیٰ لاقر انہ احفظ بہ منہ، اگر عیسیٰ میرے بھائی سے انجیل سنتے تو اقرار کر کے جاتے کہ علی کو مجھ سے زیادہ انجیل یاد ہے. ثم قرأ زبور داود، پھر میرے بھائی نے داود کی زبور پڑھی. لو حضر داود لاقر انہ احفظ بہ منہ، اگر داود آتے حاضر ہوتے تو اقرار کر کے جاتے کہ مجھ سے زیادہ زبور علی کو یاد ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تورات موسیٰ سے زیادہ یاد ہے، انجیل عیسیٰ سے زیادہ یاد ہے، زبور داود سے زیادہ یاد ہے، صحیفے نبیوں سے زیادہ یاد ہے. ثم قرأ القرآن من اول حرف الى آخر حرف. کوئی سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر میرے بھائی نے حرف بحرف قرآن پڑھا. الذی انزلہ علیہ، وہ قرآن جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا. ایمان سے بتائیں قرآن نازل ہوا کب ہے؟ علی تو پہلے پڑھ رہے ہیں، ابھی قرآن تو آئے گا، قرآن آئے گا. نبی کہہ رہے ہیں نازل ہو چکا. پتہ چلا اس کے دو نزول ہیں، ایک نزول اہل بیت کے لیے ہے، ایک امت کے لیے ہے. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ حرف بحرف قرآن پڑھا. اب یہ جملہ ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا ٹورنٹو کی تاریخ میں انشاءاللہ تاریخ رقم ہو جائے گی اس جملے پہ. پھر میرے بھائی نے قرآن پڑھا حرف بحرف جو مجھ پہ نازل ہوا. فوجدتہ کحفظی فی الساعۃ، وہ میرا بھائی جسے آدم کے صحیفے شیش سے زیادہ یاد، نوح کے صحیفے نوح سے زیادہ یاد، ابراہیم کے صحیفے ابراہیم سے زیادہ یاد، تورات موسیٰ سے زیادہ یاد، انجیل عیسیٰ سے زیادہ یاد، زبور داؤد سے زیادہ یاد. جب اس نے مجھے قرآن سنایا تو میں نے علی کو ایسا ہی حافظ پایا جیسا میں تھا. سبحان اللہ. اب میرے جملے کی قدر کرنا. جو مولانا قبلہ نے کہا تھا نا کہ یہ بتائیں گے، تو سن لیجئے. پھر آپ یہ ساری قراتیں ہو چکی تو ایک صاحب نے، ایک میرے دوست ہیں بہت فاضل اور بہت پڑھے لکھے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. ایک سال پورا میں نے الخوئی میں پڑھ دیا، یہی انہوں نے پورا سال بائیکاٹ کر دیا. آج کل بائیکاٹ عام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بائیکاٹ کرے جو مجلس حسین کے بائیکاٹ کرتے ہیں. جی ہاں. تو ایک سال وہ آئے نہیں. ایک سال کے بعد بیچارے آئے تو کہنے لگے بھائی میں بڑا ناراض تھا کہ آپ نے یہ بہت غلط بات پڑھ دی، یہ کیسے ممکن ہے. میں نے ان کو کتاب دکھائی، میں نے کہا یہ کتاب دیکھ لیجئے. کتاب سے پڑھا ہے، ایک ایک لفظ کتاب سے پڑھا ہے. اور پھر حضور کا ارشاد ہے تو حضور تو غلط بات کر نہیں سکتے. حضور نے جب یہ کہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ علی نے ایسے ایسے پڑھا، کہنے لگے یہ کیسے پاسبل ہے، یہ پاسبل کیسے ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنا پڑھ لیا جائے. میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ جو وقت کی تنابوں کو اپنی قرات کے لیے روک لے اسی کو تو امام کہتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تیسرے روز علی نے کہاں پر تلاوت کی؟ جوف کعبہ میں. جوف کعبہ میں ساری تلاوتیں کی نا. اچھا اب سمجھیے گا، اب میں جواب پہ آ رہا ہوں کہ علی کے لہجے میں اللہ نے بات کیوں کی. کوئی سنی؟ ہاں میں جو ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی روایت بھی مکمل کروں گا.
آج ہی مکمل کروں گا روایت، ذرا سن لیجئے کہ اللہ نے دیکھا کہ 3 دن کے ہیں علی، ابھی 72 گھنٹے تو پیدا ہوئے ہیں، اور علی نے ساری کتابیں ہماری پڑھ ڈالی، سارے صحیفے ہمارے پڑھ ڈالے، وہ جو کچھ ہم نے کمپائل شکل میں بھیجا تھا علی نے تیسرے دن ہی پڑھ دیا۔ تو اللہ نے سوچا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہماری آفیشیل جگہ ہیں 2، ایک کعبہ دوسری عرش، اگر کعبے کے جوف میں علی گونج رہے ہیں تو عرش کے اوپر ہی علی کا لہجہ گونجتا رہا ہے کہ اللہ؟ مولا سلامت رکھیں۔ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ اب آپ کو جواب مل گیا ہے نا؟ دوسرا جواب سن لیں۔ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ جب سرکار گئے اور اللہ نے گفتگو کی، فرماتے ہیں مجھ سے علی کے لہجے میں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، کہ تو خاطبنی بار الہ، تو بول رہا ہے ام علیون، یا علی بول رہے ہیں؟ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ جواب جو اللہ نے دیا سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا انی خلقتک من نوری، اے میرے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا اپنے نور سے، وخلقت علیا من نورک، پھر آپ کے نور سے میں نے علی کو پیدا کیا، وَأَعْلَمُ سَرِيرَ قَلْبِكَ، کیونکہ آپ میری پہلی مخلوق ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے دل کی خواہش کیا ہے۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے پیدا کیا اپنے نور سے، علی کو پیدا کیا آپ کے نور سے، اور میں آپ کے سریر قلب کو، دل کی خوشی کو جانتا ہوں۔ فلم اجد احدن، میں نے کائنات میں نظر کی، میں نے کسی اور کو نہ دیکھا، احب الیک من علی، کہ جو آپ کے دل میں علی سے زیادہ محبوب ہو۔ فخاطبتک بلغت علی لیطمئن قلبک، میں نے علی کے لہجے میں اس لیے بات کی کہ تیرا دل مطمئن ہو۔ یاد ہے حضرت ابراہیم کو کیا کہا تھا؟ اولم تؤمن رب ارنی کیف تحیی الموتى، بار الہ دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، کا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے پکڑو، یاد ہے نا آپ کو؟ فصرہن الیک یاتینک سعیا، ان کی چونچیں کاٹو، ان کے گوشت کو گراؤنڈ کر دو، اس گراؤنڈ گوشت کو وہاں پر پہاڑوں پہ ڈال دو، چونچیں لے کے کھڑے ہو جاؤ، یاتینک سعیا، یہ پرندے آپ کی بات پہ، صدا پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ گویا جانور اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی داد فریاد پہ آئے نہ بھاگے۔ سبحان اللہ۔ 4 پرندے لو، چونچوں کو پکڑو، گوشت اگر ہر ایک کا چونچ کے پیچھے آ جائے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایک بات سمجھ لیں، ابراہیم کے دل کے اطمینان کا نسخہ ہے
4 پرندوں کا مار کے زندہ کرنا، اور محمد کے دل کے اطمینان کا نسخہ ہے لہجہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ اللہ اس مجلس کے ثواب محمد ابراہیم ابن احمدی بیگم، ثریا بیگم، اختر علی مرزا، طاہر المرزا اور جمیع مرحومین جو مرزا علی صاحب کے مرحومین ہیں، بانی مجلس کے سب کو ایصال فرمائے۔ بس انشاءاللہ آخر میں ہم یاد کریں گے مرحومین کو، مگر ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ابراہیم کا اطمینان کس میں ہے کہ مردوں کو 4 پرندوں کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتا دیکھیں تو ان کا دل ہوگا مطمئن۔ حضور کے دل کا اطمینان کیا ہے؟ علی کا لہجہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن غلط تو نہیں کہتا نا کہ دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے؟ لہجہ علی سے تو نہیں کہا، لہجہ علی سے تو نہیں کہا۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے علی کے لہجے میں اس لیے بات کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے ذکر اللہ سے۔ اب نبی کی حدیث ہے یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ اللہ سلامت رکھے آپ۔ کل اگر آپ حسینی بھائی کے ہاں آئے باب الحوائج میں تو میں انشاءاللہ 45 سے 50 منٹ صرف معراج سناؤں گا، معراج الرسول، تاکہ امام علی رضا علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ہیں ان کے تحت معراج رسول بیان کی جائے۔ مگر اب میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ اور اقتباسات آگے آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کر کے کس بات کا ثبوت دیا کہ بے زبان کی زبان کا نام ہے علی؟ یہی ہوا نا، یہی مطلب تو یہی ہوا کہ بے زبان کی زبان کا نام علی ہے، بے صورت کی صورت کا نام علی ہے، بے دست کے دست کا نام علی ہے، بے عین کی عین کا نام علی ہے۔ ایسے ہوا نا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ یہ جو لہجہ علی کا یوز کیا اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ اے رسول ہمارے اسپوک پرسن کا نام علی ہے۔ اس کو آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اسپیکر۔ ملک کا سی ای او کوئی اور ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنے والا اور ہے، فیصلہ سنانے والا اور ہے، پالیسی ساز اور ہے۔ اب قرآن سے سنیں اور اس لہجے کو ملائیں۔ وَاجْعَلْنِی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اے بار الہ میرے لیے آخری زمانے میں انبیاء کے لیے کوئی سچی زبان بنا۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ آخری زمانے میں کوئی سچی زبان بنا۔ اللہ نے جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کی شکل میں انبیاء کے لیے سچی زبان رکھ دی۔ اگر یہ آیت ہوتی معراج میں لہجہ نہ ہوتا، قیامت تک دنیا یہ کہتی لسان الانبیاء کا نام علی ہے، لہجہ اختیار کر کے بتایا لسان اللہ کا نام بھی علی ہے۔ ہمارے سسٹم میں امپلیمنٹ کوئی کرے، اسپیکر کا نام علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو علی کا لہجہ پوری کائنات میں 2 کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس اور ایک زینب کے پاس۔ عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔
ज़ैनब उम्मुल मसाइब, असगर की शहादत देखे तो ज़ैनब, अकबर के सीने में नेज़ा लगता देखे तो ज़ैनब, कासिम की लाश की पामाली देखे तो ज़ैनब, उम्मुल मसाइब महरूमतुल मुसर्रत। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, इस बीबी ने कौन सा दुख है, कौन सा गम है जो नहीं देखा। हसन के जनाजे से तीर निकाले, अल्लाह अकबर, और हुसैन के जनाजे से किसी ने तीर निकालने न दिए। बानी मजलिस की ये ख्वाहिश है, मैं चंद जुमले, अगरचे मैं बाकर शाह के यहाँ जिक्र कर आया हूँ, मैं आज उस 13 साला यतीम के पढ़ना चाहता हूँ जिसे कासिम कहते हैं। हमारे एक बहुत बड़े जाकिर थे, बड़े ही रौज़ा खान थे, मसाइब खान। एक जुमला उनका बड़ा अजीब पसंद आया था। फरमाते थे, भेजा था कासिम, वापस आया था कसीम, तकसीम हो गई। अल्लाह अकबर। याद रखिए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उम्मे फरवा तशरीफ लाई कि मेरे बेटे को इजाज़त दे शहीद होने की, तो इमाम ने यह कह के हेजिटेट किया कि भाभी, कासिम हू बहू हसन है। हमें जब भैया याद आते थे तो हम कासिम के चेहरे की तरफ देखते थे। यानी आप देखें, करबला में एक तरफ हू बहू रसूल है अकबर, एक तरफ शबीह है हसन है कासिम, एक तरफ शबीह है अली है अबुल फजल। अल्लाह अकबर। मैं कैसे अपने भतीजे को दुश्मनों के सामने भेज दूं? जब इसरार बढ़ा और वो तावीज़ पेश किया जिसमें यह तहरीर थी कि भाई, जब मेरा कासिम कुर्बान होना चाहे तो मेरी कुर्बानी को रिजेक्ट ना करना, मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। हुक्म इमाम था, इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म इमाम के सामने सर तस्लीम खम किया। फनज़र अल हुसैन इलल कासिम नज़रत आइस, सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक देखा अपने भतीजे को। कोई वक्त याद आ गया होगा कि कभी तो हम भी आबाद थे, या यूं कहूं कि भाई याद आए होंगे कि जब भाई 13 साल के थे तो बिल्कुल ऐसे लगते थे। रावी ने लिखा कि जब भेजने पे तैयार हो गए ना, तो सबसे पहले तो कोशिश की कोई ज़रा कासिम के बदन पे पूरी नहीं उतरती थी, इतना छोटे थे कासिम। और फिर जब घोड़े पे बिठाया है तो पांव रिकाबों से निकल जाते थे। बल्कि अरबाब मकातिल ने तो ये जुमला भी लिखा है कि हर जवान ने गिरते वक्त मौला को पुकारा है, मगर जब गिरे हैं ना कासिम तो इतने छोटे थे कि कहा, अम्मा मैं गिर गया। अल्लाह से भाई गम आले मोहम्मद के किसी गम में आपको न रुलाए। मुझे याद है, मैं चौक शाह अब्बास मुल्तान में बड़ा अरसा अशरा पढ़ता रहा, पहला अशरा मुहर्रम का। एक सादात किराम की हवेली थी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा इमाम बारगाह था, घर में बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, इमरान शाह की। वहाँ मैंने हज़रत कासिम की शहादत पढ़ी थी, और मुझे आज भी याद है कि अल्लाह की ज़ात ने उस मसाइब के इवज़ सारे ख़ानदान के दिन फेर दिए थे। उनका अक़ीदा था। मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं बानी मजलिस की ख्वाहिश पे 2-3 जुमले ऐसे पढ़ दूँ कि हम सब के दिन अल्लाह फेर दे। कौन है जिसको कर्ब ना हो? बल्कि मैंने अपने उस्ताद से किबला आयतुल्लाह शेख अख्तर अब्बास नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से ये सुना था कि बेटा, जब कासिम की शहादत पढ़ना ना तो पहले बुलाना उम्मे फरवा को, कहना बीबी आ, मैं तेरे बेटे के मसाइब पढ़ने लगा हूँ। फिर बुलाना हसन सब्ज कबा को,
اس لیے کہ عرب کا دستور ہے جب کسی کی تعزیت پیش کرنے جائیں تو مردوں کا شکریہ باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کا شکریہ ماں ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کروں گا، مولا میں آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، بی بی ام فروا میں آپ کے نوخیز کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ معانقہ کیا ہے نا اپنے بھتیجے سے، تو راوی نے عجب جملہ لکھا کہ فَلَقِيَا، دونوں ایک دوسرے سے ملے، وَبَكَا، اور دونوں کی چیخیں نکل گئی، حسین کی بھی چیخیں نکل گئی، قاسم کے بھی چیخیں نکل گئی، وَغُشِيَ عَلَيْهِمَا، اور اس طریقے سے روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے، حسین ایک طرف گرے، قاسم ایک طرف گرے۔ اب غش سے افاقے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، سادات کے خیموں میں پانی تو ہے نہیں، اب سادات نے سبیل کی، زینب حسین سے لپٹی، ابو الفضل العباس قاسم سے لپٹے، زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ پڑے، عباس کے آنسو قاسم کے چہرے پہ پڑے، چچا بھتیجے کو افاقہ ہوا۔ اب جو قاسم چلنے لگے ہیں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ بلایا، ایک مرتبہ بلایا، بلانے کے بعد تحت الحنک کو لٹکا دیا، امامے کی تحت الحنک کو، اور ایک مرتبہ کہا اشق جیبک یا قاسم، مجھے اپنا گریبان چاک کرنے دے بیٹا، اس لیے کہ جب کوئی گریبان چاک سے بچہ آتا تھا عرب سمجھتے تھے یہ یتیم ہے، شاید حسین یہ سبیل کر رہے ہو، اگر یہ ظالم کسی پہ بھی رحم نہ کرے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھ کے رحم کر لے۔ ازرق شامی شخص آیا، اس کے 7 بیٹے تھے، پہلے وہ لڑے ہیں، انہوں نے بہت جوہر دکھائے، مگر یہ ہاشمی خون تھا، یہ حسن کا لال تھا، یہ ام فروا کا بیٹا تھا، یہ حسین کا بھتیجا تھا، یہ بنی ہاشم کا خون تھا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون تھا۔ جفا کشی سے میرے مولا کا بیٹا لڑا، ازرق شامی کے بیٹوں کو بھی ہلاک کیا، خود ازرق کو بھی ہلاک کیا۔ جب سارے ہلاک ہو گئے نا بطال قسم کے لوگ، تو ایک مرتبہ فوج یزید نے سوچا کہ ہاشمی شیر اب رکے گا نہیں، چاروں طرف سے حملہ کیا، دائیں سے بائیں سے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، میمنے سے حسین نے حملہ کیا، میسرے سے عباس نے حملہ کیا، فوجوں کی بھگدڑ تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزوں ختم ہو گئی مجلس، فوجوں کی بھگدڑ تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے قاسم کی لاش پامال ہونی شروع ہوئی۔ ہر دفعہ جب بھی کسی گھوڑے کی ٹاپ بدن پہ آتی تو قاسم کا ایک جملہ تھا، ادرک یا اماں، چچا بھتیجا اکیلا رہ گیا، چچا بھتیجا غریب ہو گیا، چچا بھتیجا مارا جا رہا ہے۔ حسین جب تک زندہ رہے یہ کہتے رہے، قاسم تمہارا چچا کیا کرے کہ تم زندہ پامال ہوتے رہے، تم پکارتے رہے اور میں تمہیں لبیک نہ کہہ سکا۔ میرے عزیزوں لاش حسین کی بھی پامال ہوئی، لاش قاسم کی بھی پامال ہوئی، مگر فرق یہ ہے اگر روح نکل جائے تو پامالی لاش میں بدن کو تکلیف کم ہوتی ہے، قاسم کی روح باقی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ بس میرے عزیزوں حسین ابن علی آئے مقتل میں اور قاسم کی لاش انوکھے انداز میں اٹھائی، کوئی ٹکڑا کہیں سے ملا، کوئی ٹکڑا کہیں سے ملا، اپنی عبا میں ڈال کے پشت میں رکھ کے لے گئے۔ ایک مرتبہ ام فروا کو بلایا، بی بی کہتی ہے مولا کیا میرے قاسم کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا قربانی بڑی عظیم قبول ہے۔ کہا مولا پھر میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ حسین بول نہ سکے، عبا کا دامن ہٹا دیا، اب جو لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ بی بی آگے بڑھی، بی بی میں لاش ٹٹولنی شروع کی۔ کہا بی بی بھابی کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہا بیٹے کے رخسار ڈھونڈتی ہوں، بیٹے کے ہاتھ ڈھونڈتی ہوں، بیٹے کا بوسہ لیتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मोमिनीन मोमिनात, एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद इब्राहिम, इब्ने अहमदी बेगम, सुरैया बेगम, अख्तर अली मिर्ज़ा, ताहिर अली मिर्ज़ा और मिर्ज़ा अली के दीगर मरहूमीन, इनकी बेगम साहिबा के दीगर मरहूमीन और आप सब के, हम सब के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार हज़रत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम का वास्ता मिर्ज़ा फैमिली की तरफ से जो आज ये खिदमत हुई है नज़र न्याज की, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके मरहूमीन, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हुसैनिया की जो माली मुश्किलात हैं, मोमिनीन को तौफ़ीक़ दे कि वो दामे दिरहम सुखन कदम ताउन फरमा सके। जो कर्ज़ुल हसना स्कीम है हुसैनिया की, उसमें मोमिनीन को मुआवनत करने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए भी ताउन की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी सारी अज़ादारी को कबूल फरमा। हमारी नस्ल में विलायत अली और अज़ादारी हुसैन को बरकरार रख। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। मेरे मालिक ने मुझको दिखाई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। सदके में लुत्फ़े शाहे ज़मन के, आज अरमान निकले हसन के। सदके में लुत्फ़े शाहे ज़मन के, आज अरमान निकले हसन के। लेके आए हैं भाई दुल्हन के, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। नींद की ताब आखिर न लाए, सो गए दोनों मुस्लिम के जाए। नींद की ताब आखिर न लाए, सो गए दोनों मुस्लिम के जाए। भाई मुस्लिम न क्यों लेके आए, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। बोली कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी। देखो बाली सकीना कहाँ है, क्यों निगाहों से अब तक नेहा है। देखो बाली सकीना कहाँ है, क्यों निगाह
جب تک نہائے، نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری، کربلا والے دولہا کی مہندی، بولی قاسم کی ماں لو وہ آئی، کربلا والے دولہا کی مہندی، بازو پر شاہ میت ہیں ڈالے، اور ہیں عباس و اکبر سنبھالے، بازو پر شاہ میت ہیں ڈالے، اور ہیں عباس و اکبر سنبھالے، لا رہے سب ہیں ارمان والے، کربلا والے دولہا کی مہندی، بولی قاسم کی ماں لو وہ آئی، کربلا والے دولہا کی مہندی، حال کیا آگے شوکت سنائے، رب کسی کو نہ یہ دن دکھائے، حال کیا آگے شوکت سنائے، رب کسی کو نہ یہ دن دکھائے، جس طرح شاہ خیمے میں لائے، کربلا والے دولہا کی مہندی، بولی قاسم کی ماں لو وہ آئی، کربلا والے دولہا کی مہندی، یا حسین 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 حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام